बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने आज एक जुडिशियल हुक्मनामा जारी किया, एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, और वो किस हवाले से किया है आज उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। दूसरा, इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक्स के ऊपर क्या कहते हैं दोबारा बहस शुरू हो गई है, वो क्या है वो भी थोड़ा सा मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरा, सबसे अहम तरीन चीज़, जो फौज के हमदर्द बने बैठे हैं इतने अहम लोग, जो ये मरासला हुकूमत के लोग हैं, ये नून लीग के या पीपल पार्टीज़ के जो भी हैं, तो इनसे भी मेरा आज एक सवाल होगा कि वो सवाल कि आप कितने बड़े हमदर्द हैं। क्या फौज सिर्फ और सिर्फ आपकी है, जो पाकिस्तान में बाकी लोग रहते हैं उनकी फौज नहीं है, या पाकिस्तान के और लोग पाकिस्तान की फौज से इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं जो आपने इतना वावेला खड़ा किया हुआ है? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट का एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया आज। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने आईजी पंजाब को पाबंद किया है कि सोमवार को पीर वाले दिन यानी कि 9 बजे सुबह हर हालत में जो इमरान रियाज खान साहब हैं उनको मेरी अदालत में पेश किया जाए, मेरे रूबरू पेश किया जाए। क्योंकि वाकया मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट एयरपोर्ट से पुलिस ने अपने डाले में उठा के फेंका, यानी कि अरेस्ट किया, अगवा किया। जब मामला अदालतों में चला गया तो क्या कहते हैं दोबारा उनको रिहा भी किया गया, लेकिन जिस जेल के सामने से रिहा किया गया आगे एक और गाड़ी खड़ी थी, उसने उठाया और फिर इमरान खान साहब को अगवा कर लिया गया। अब तक इमरान रियाज खान साहब जो है वो ना अदालतों में पेश किया गया, उनको ना पता है, ना कुछ सुराग लग रहा है, ना पता चल रहा है कि कहाँ पर है। तो उनके वालिद साहब बड़े क्या कहते हैं सब्र और तहम्मुल से 6-7 दिन से क्या कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, और आज उनके वालिद साहब रोस्टरम पर भी आए। चीफ जस्टिस जो हैं अमीर भट्टी साहब, उनसे मुकालमा भी किया। उन्होंने कहा कि ये जो इमरान रियाज खान जो मेरा बेटा है, इसको मैंने हमेशा सच बोलना सिखाया है, और अगर सच बोलने की उसको सज़ा दी जा रही है तो वो उसका कसूर नहीं है, ये कसूर मेरा है, ये सज़ा मुझे दी जाए। एक चीज़ दूसरा उसने कहा कि मेरे बेटे को अगवा किया गया है, मेरे बेटे के अगवा के बाद मेरी फैमिली को हरासा किया जाता है, पुलिस आती है, टॉर्चर करती है, घरों में रात को ऑपरेशन के लिए आती, 14-15 बंदे घुस जाते हैं और हमें क्या कहते हैं हरासा किया जाता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अभी तक हमें नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ पर है, किसी को भी नहीं पता। और इस अदालत के अंदर जितने लोग बैठे हैं पूरे पाकिस्तान समेत तमाम लोगों को पता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है, सिवाय मेरे। मुझे नहीं पता अभी तक कि मेरा बेटा कहाँ है, लेकिन तमाम दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मेरा बेटा किसने उठाया है, किसके पास है, मगर अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है। किस चीज़ का पर्चा उसके ऊपर, किस चीज़ का मुकदमा है, क्यों उसको सज़ा दी जा रही है, किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? सच बोलने की सज़ा दी जा रही है, तो वो मैंने सच बोलना सिखाया है, उसकी सज़ा मुझे दी जाए, मेरे बेटे को नहीं। एक चीज़। दूसरा, उसके वालिद साहब आप दीदा हो गए, उन्होंने कहा कि मैं ये अदालत की जो गुफ्तगू है, जो आप मुकालमा कर रहे हैं चीफ जस्टिस के साथ या मतलब के क्या कहते हैं वकला के साथ, तो मुझे नहीं सुनाई देता। उसकी वजह है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ऊंचा सुनता हूँ। मगर मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक हम घुट घुट के मर रहे हैं इतने दिनों से कि हमारा बेटा कहाँ है हमें पता नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको गोली मार के कम से कम हमारे पास भेज दिया जाए, हमें पता तो होगा कि मेरा बेटा कहाँ पर है। ये जज्बा ईमानी, ये एक वालिद का जज्बा, एक सच्चे ईमानदार शख्स का जज्बा, ये हर बाप में नहीं हो सकता है। तमाम बाप जितने दुनिया के हैं हर किसी में इसका तरह का नहीं होगा, क्योंकि ये परवरिश का नतीजा होता है। उसके बाप ने उसकी परवरिश की, अच्छी की, सच को, ईमान को साथ रखते हुए, और उसने आगे अपने बेटे इमरान रियाज खान साहब की सेम परवरिश की। तो ये इमरान रियाज खान साहब जो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बने रहे,
آج اس کے لیے کوئی آواز نہیں بن رہا ہے، کوئی ٹرینڈ نہیں بن رہا ہے، کوئی آواز اٹھا نہیں رہا ہے۔ کیا طاقتور لوگ اتنے طاقتور ہیں، اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ وہ رب کے ساتھ مقابلہ کریں گے یا پھر ایک ایمان والے شخص کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ تو ایمان والے شخص نے کہہ دیا ہے کہ سچ بولنا میں نے سکھایا ہے، سچ سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، بھلے ہی پھر اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ تو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے بڑے صبر و تحمل سے ان کے والد صاحب کو کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ بالکل آپ دیدہ نہ ہو، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ہم یہاں پر اس منصب پر بیٹھے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ قلم دان دیا ہے صرف انصاف کرنے کے لیے، اور ہم انصاف کے ہی علمدار ہیں، ہم نے ہی انصاف نافذ کرنا ہے، ہمیں انصاف کی ذمہ داری دی گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے بیٹے کو ہم جہاں پر بھی ہوگا واپس لائیں گے۔ تو جوڈیشل آرڈر تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا، آئی جی پنجاب کی سرولشن کی گئی، اس کو کھینچا گیا تھوڑا سا، جو عثمان انور صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کو کہا گیا کہ جناب مجھے نہیں پتہ ہے، آپ سوموار والے دن عمران ریاض خان صاحب کو صبح 9 بجے میری عدالت میں لے کر آئے، کیونکہ آپ نے جو ویڈیو دکھائی ہے عدالت میں وہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان کو رہا کر دیا گیا، مگر رہا کر دیا گیا اور آگے کس نے اریسٹ کیا ہے یہ بھی پولیس کی ذمہ داری ہے، اور سارا سین آپ کے اوپر آتا ہے کیونکہ آپ نے اریسٹ کیا، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا پولیس جیل کے اندر صرف کیا کہتے ہیں سیکیورٹی دیتی ہے، باہر کی سیکیورٹی نہیں ہے؟ تو یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئی جی پنجاب ایجنسیوں کی مدد لیں، جس کی مرضی مدد لیں۔ مجھے سوموار کو تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ 9 بجے تک عمران ریاض خان بازیاب کرا کے ہماری عدالت میں پیش کیا جائے، کیونکہ آج تک ہم آپ کی سنتے آئے ہیں آئی جی صاحب، کبھی آپ کہتے ہیں کل آ جائیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں پرسوں آ جائیں گے، اب ہم آرڈرز دے رہے ہیں آپ سوموار کو لے کے آئے۔ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اب آرڈر تو سپریم کورٹ کے بھی بڑے تحریری پڑے ہیں، اگر ان کے اوپر عمل کون کراتا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس کے علاوہ سیکنڈ جو میرے پاس آج ہے وہ یہ ہے کہ ایک آڈیو لیک ہوتی ہے۔ ظاہر آڈیو لیک کا دھندا آپ کو پتہ چل رہا ہے، پاکستان میں گندا چل رہا ہے، مگر دھندا ہے، گندا ہے، جو بھی ہے چل رہا ہے۔ تو ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جس میں عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، میکسیکن مور سے۔ میکسیکن مور ایک امریکن کانگریس کی رکن اسمبلی ہیں اور سیاستدان ہیں، اور عمران خان صاحب ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ اس آڈیو کو ذرا غور سے سنیں، 3-4 بار سنیں، 10-12 بار سنیں، اہل عقل ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب گفتگو کر کیا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ان کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ جس دن رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد پاکستان میں انسانی حقوق کی کیسے وائلیشن کی جا رہی ہے، کس طریقے سے انسانی حقوق کو روندا ڈال رہا ہے، اور کس طریقے سے ہماری پارٹی جو 99% اس ٹائم پاکستان کی مضبوط ترین بڑی پارٹی ہے، اس کو دیوار کے ساتھ لگائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کے اوپر جو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کے لوگوں کے اوپر، جو خواتین کے اوپر۔ تو عمران خان صاحب نے صرف ایک چیز ان کو کہی ہے کہ آپ کی بات سنی جاتی ہے انسانی حقوق کے، آپ لوگ علمدار ہیں، آپ لوگ آرگنائزیشنز بناتے ہیں انسانی حقوق کی، آپ لوگ صرف ایک بیان جاری کریں انسانی حقوق کے اوپر کہ کس طریقے سے ایک شخص کے اوپر 150 مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، وہ بھی دہشت گردی کے بیچ میں۔ اسیسینیشن اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، عورتوں کی چار دیواری کی تقدس کو مال کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ساری گفتگو تھی۔ اس کے بعد جو نون لیگ کی تنقید آئی ہے وہ قابل غور ہے، وہ سنیں ذرا۔ عطا تارڑ صاحب ہیں، ایک بڑے معزز ہیں، داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑے ٹپ ٹاپ ہوتے ہیں، وہ تنقید کرتے ہیں کہ جی معافی مانگ رہا ہے عمران خان صاحب، منتیں کر رہا ہے، ترلے مار رہا ہے، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ اس میں کہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہماری مدد کرو؟ ذرا غور سے سنو بھائی جان، آپ کو کس نے کیا کہتے ہیں اتنے بڑے منصب پہ بٹھا دیا مولانا صاحب، تارڑ صاحب؟ آپ ذرا وہ آڈیو غور سے سنا تو کریں، کم از کم ہوم ورک کر کے آیا کریں، دیکھا کریں، چیزیں کو غور کیا کریں۔ جو کان میں کوئی ڈال دیتا ہے آپ اس کے اوپر پوری لیکچر دے دیتے ہیں۔ آڈیو میں جو کہا گیا وہ سنیں، غور کریں، اس کی سینس کو بٹوین دی لائن دیکھیں۔ آپ کان دیکھیں اپنا، کتے کے پیچھے مت بھاگیں۔
آپ نے اپنی کہانی ایک ڈال دی ہے میڈیا اسٹریم کے اوپر، لوگوں کے منہ میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ عمران خان صاحب مدد مانگ رہے ہیں، یہ وہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ایک دلیر لیڈر ہے، ایک بگوڑا لیڈر نہیں ہے، چاہتا تو جا سکتا تھا پاکستان چھوڑ کر، بہت آفرز بھی تھیں اس کے پاس، بہت آفرز کرائی ہوں گی آپ لوگوں نے بھی، مگر وہ نہیں گیا ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ میرا پاکستان ہے، یہ فوج میری ہے، اور جو آپ لوگ ایک نئی سازش کر رہے ہیں فوج کو عمران خان صاحب کے ساتھ لڑانے کی، اس کے اوپر آپ کی ایکٹنگ بالکل ناکام ہوگی۔ آپ کتنے فوج کے کیا کہتے ہیں طرفدار ہیں، کتنے ہمدرد ہیں، یہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سی جھلک دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ جب پوری فوج پاکستان کی پوری فوج بارڈروں پر لڑ رہی تھی بھارت کے ساتھ، تب جندال کو اور مودی کو کس نے دعوتوں پر بلایا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ جب پوری فوج بارڈر پر لڑ رہی تھی تو جندال جیسے شخص کو اور مودی کا جو یار ہے، مودی کو کس نے بلایا اپنی نواسی کی شادی کے اوپر بغیر ویزے کے، بغیر ٹکٹ کے، بغیر کسی سیٹ اپ کے، بغیر سیکیورٹی کے، بغیر اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کے کس نے بلایا؟ آپ کے وہ ٹیپو سلطان، آپ کے وہ جو کرپٹ الغل غازی صاحب لندن پلان بنا کے لندن میں گھس کے بگوڑا بیٹھا ہے، اس نے بلایا تھا۔ آپ کتنے ایک بڑے فوج کے طرفدار ہیں۔ آپ نے ایک سوال کا اور جواب نہیں دینا ہے مجھے کہ فوج کو جب کارگل میں مروایا گیا تھا تو اس ٹائم کس کی غلط پالیسیز تھیں؟ کون غلط پش کر رہا تھا؟ کس نے فوج کو غلط آرڈر دے کے واپس بلایا تھا؟ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، اور کس کے دباؤ میں آ گئے؟ اس کا پھر غصہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے نکالا بھی تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں۔ آپ یہ مت کریں کہ فوج کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لڑانے کی کوشش مت کرے۔ فوج ہماری ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص ہندو نہیں ہے، کوئی شخص انڈین نہیں ہے، کوئی شخص کیا کہتے ہیں امریکن نہیں ہے، سارے پاکستانی ہیں اور اسی نیشن میں رہتے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، اور وہ نیشنل کیا کہتے ہیں انٹرسٹ کو بھی جانتے ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ ریاست ہماری ہے۔ اور عمران خان صاحب یہ بڑا کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ مجھے مائنس کر کے پاکستان کا بھلا ہوتا ہے تو میں مائنس ہونے کے لیے تیار ہوں، مگر جوید صاحب جو ہے نا، جوید لطیف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ملک چھوڑ کے جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ بڑا دھوڑ پٹی آج انہوں نے کیا کہتے ہیں پریس کانفرنس میں ایویں آنگے بانگے ٹانگیں مار دیتے ہیں کبھی کبھی آ کے نا، بغیر ہوم ورک کے۔ او بھائی عقل کے اندو، عمران خان صاحب نے آج سے 6 مہینے پہلے کہا کہ میرا اور نواز شریف کو بلایا جائے پاکستان میں، میرا اور نواز شریف صاحب کا دونوں کا نام ECL میں ڈال دیا جائے، دیکھتے ہیں کون بھاگتا ہے، کس کو بھاگنے کی اجازت ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہے، یہ میرا ملک ہے، میں اپنا سب کچھ باہر سے بیچ بوجھ کے یہاں پر آیا ہوں، اسی جگہ پہ مروں گا، اسی جگہ پہ دفن ہوں گا، اسی مٹی میں جاؤں گا، یہ میرا ملک ہے، مجھے کوئی ملک سے نکال نہیں سکتا۔ ایک بار اور، یہ فوج میری ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ ریاست میری ہے، یہ پاکستان میرا ہے۔ کوئی مامے خان نہ بنے، کوئی ترم خان نہ بنے، کوئی اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ ہم نے کیا کہتے ہیں وی آر دی پلر آف پاکستان، کوئی یہ نہ کہے۔ تمام پاکستانی مل کے ایک پاکستان بنتا ہے، اور اس میں ہر پاکستانی کا سیم رائٹ ہے، اور تمام پاکستانیوں کے گھروں سے فوج نکل کے گئی ہوئی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور تمام پاکستانیوں سے مل کے ایک فوج بنتی ہے۔ یہ فوج ہماری، یہ ملک ہمارا، یہ پاکستان ہمارا۔ پاکستان زندہ باد۔